बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें आज की जो अपडेट्स हैं, दो बहुत ही अहम नौइयत की ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास। और आहिस्ता आहिस्ता जो खेल है वो खुलता जा रहा है और मुसलसल खुलता जा रहा है, और ऐसा खेल खुलता जा रहा है कि कभी ये हमने सोचा ही नहीं कि ये सब कुछ भी हो सकता है। मामला वहीं का वहीं है। दो खबरें ऐसी आई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, और पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता था, पाकिस्तान के इदारों को नहीं पता, रियासत पाकिस्तान को नहीं पता, और खुफिया डील्स से मुतालिक अहम नौइयत की खबरें। और मामला क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हम अपने कौमी ज़खायर जो हैं ये औने पौने दामों क्यों हम तुले हुए हैं बेचने पर। पता नहीं कितने का बेच रहे हैं, कितना का नहीं बेच रहे, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन दो मुआहदे हैं, और दोनों मुआहदे पता चला कि जो रेयर एनर्जी है वो अमेरिका को सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। खेल वहीं से शुरू हो रहा है और वो है एक्सटेंशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं है मामला। और आज बैरूनी आलमी ज़राए इब्लाग जो हैं उन्होंने खबर दी है, पहले ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं। आलमी जरीदा है PR न्यूज़ वायर के नाम से, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो रेयर अर्थ एलिमेंट और अहम मादनियात जो हैं उसकी पहली खेप जो है वो अमरीकी इदारे US स्ट्रेटेजिक मेटल्स को भेज दी गई है। अब ये कैसे, किन असूलों पे कैसे मुआहदा हुआ, ये तो पहले ज़रा खबरें सुन लें ताकि उस खबर का फिर जायज़ा लेते हैं कि ये खबर आई, और ये पाकिस्तान में ये खबर कहीं नहीं है आज तक, और ना ही वजारत मादनियात को पता, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता, और ना ही उन्होंने बताया। अगर किसी को पता था तो बताया नहीं। तो सिचुएशन ये है कि पहली खेप वो कहते हैं भेज दी गई है, और ये 8 सितंबर 2025 को पाकिस्तानी कंपनी FWO और अमेरिकी कंपनी FWO कौन है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये अफवाज पाकिस्तान की GHQ इसको डील करता है, GHQ के अंडर काम करती है FWO और अमेरिकी कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, और उस अमेरिकी कंपनी की अपना वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है, बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो 8 सितंबर 2025 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और आज अभी एक महीना भी नहीं हुआ और उनको पहली खेप भी पहुंच गई और अमेरिका पहुंच गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी जल्दी आनन फानन कैसे हो गया। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जून में जो जनरल साहब ने मुलाकात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, और उस वक्त 14 दिन का जो विजिट करके आए थे, और उस विजिट के बारे में आज तक नहीं पता चला, तो लगता ये है कि ये उसी वक्त ही मामला तय पा चुके थे। और 8 सितंबर को एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, एक पेपर साइनिंग सेरेमनी की, क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं सकता कि अभी आज 5 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को अमेरिका में मिनरल्स भी पहुंच गए। जाहिर है बहरी जहाज़ों के ज़रिए पहुंचे हैं और बाय शिप गए हैं, तो उसका भी आप ज़रा टाइम नोट कर लें कि कितने दिन लगते हैं। तो खैर ये 8 सितंबर को मुआहदा हुआ और आज खबर आई कि पहुंच भी गए। पहली शिपमेंट में पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर हासिल करदा और तैयार करदा कॉपर, एंटीमनी एक है मिनरल्स, एक प्रेसोडियम है, नोजेडियम जैसी नायाब तरीन मादनियात जो हैं ये अमेरिका भेजी हैं। तो इसमें और भी है जो एंटीमनी अहम तरीन मादनियात से वो कहते हैं एक है जो बैटरियों, आग बुझाने वाले मवाद और मिसाइलों की तैयारी में इस्तेमाल होता है, और चीन ने इसकी अमेरिका को फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। यानी चाइना नहीं दे रहा, लेकिन हमने ये काम किया है और उसकी अमेरिका की ज़रूरत हमने पूरी कर दी है। तो देखिए मुआहदे होते रहते हैं, दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि ये मुआहदे किस कीमत पर हुए और किस असूल पे हुए और ये किसने किए।
اب FWO جو ہے وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اور یہ GHQ کے انڈر کام کرتی ہے. اب GHQ کے انڈر کام اور ہیں معدنیات کا کام. اب معدنیات کا کام اور FWO کا کوئی رول نہیں ہے. FWO کا رول ہے سڑکیں بنانا, پل بنانا اور معدنیات نکالنا اور اس کے معاہدے کرنا, یہ اس کا کام نہیں ہے FWO کا. تو FWO نے امریکی کمپنی سے معاہدہ کن اصولوں پہ کیا اور کیا آمدنی ہوگی, وہ آمدنی کہاں جائے گی, کس کے اکاؤنٹ میں جائے گی, اور یہ سارے کا سارا کس قیمت پہ یہ سلسلہ ہوا ہے, کیونکہ 6 ٹریلین ڈالر کے یہ ٹوٹل ہیں ہماری معدنیات ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی, کیونکہ آج ذرا پالیٹکس سے ہٹ کے بہت ہی ٹیکنیکل سا ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ خفیہ معاہدے ہیں جو کہ کیے گئے ہیں اور ریاست پاکستان کے اداروں کو کسی کو نہیں پتا. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنرل عاصم منیر کے مشیروں نے امریکہ کو بحیرہ عرب پر موجود شہر پسنی میں بندرگاہ بنانے اور چلانے کی پیشکش کی ہے. اب پسنی آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کا علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ ایک بندرگاہ بنانے کی اور چلانے کی پیشکش کی ہے. یعنی یہ ایک فوجی اڈا ہوگا, کیونکہ گوادر بندرگاہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے اور گوادر بندرگاہ کے پاس ہی اور کچھ ہی فاصلے پہ پسنی بندرگاہ بنانے اور چلانے کی پیشکش امریکہ کو کر دی. دونوں متحارب ملک ہیں اور دونوں کی لڑائی میں ہم پس جائیں گے. اور امریکہ کو جی بحیرہ عرب میں کی ہے اور یہ دنیا کا حساس ترین علاقہ ہے, اور جس سے اس میں جی جو حساس ترین علاقہ اس اعتبار سے ہے کہ ایران اس سے 100 میل دور ہے اور چین کی جو بندرگاہ ہے, چین نے جو بندرگاہ ہے شہر گوادر والی, وہ 70 میل کے فاصلے پہ ہے. یعنی گوادر سے 70 میل کے فاصلے پہ اور ایران سے 100 میل کے فاصلے پہ امریکہ کو یہ بندرگاہ کم فوجی اڈا دینے کی پیشکش کی ہے جنرل صاحب نے. اب ذرا رجیم چینج آپریشن کو ذہن میں رکھیے گا کہ رجیم چینج آپریشن کیسے ہو رہا تھا, اور اس وقت بھی جو جھگڑا شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا امریکہ کو فوجی اڈے دینے اور نہ دینے سے. اور جب عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا تو اس وقت کی فوجی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ کمپنی امریکہ کو بار بار پیشکش کر رہی تھی, اور واشنگٹن سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فوجی قیادت جنرل صاحب نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی پیشکش کر دی ہے. اور اس کے بارے میں اسلام آباد یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس, ہمارا دفتر خارجہ بالکل نا واقف تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ایسا کوئی انگیجمنٹ نہیں امریکہ کے ساتھ. عمران خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن وائس آف امریکہ نے واشنگٹن سے خبر دی کہ گو کہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن پینٹاگون کے ذرائع کے مطابق ہمیں GHQ نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ وہ پبلکلی اناؤنس نہیں کریں گے بلکہ فوجی اڈے ہم دیں گے. یہ اس وقت کا کھیل اور آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے یک طرفہ طور پہ, اور بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ منصوبہ ان کئی تجاویز میں سے ایک ہے جو پاکستانی حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے پیش کی ہیں, اور ان میں ٹرمپ کی حمایت یافتہ کرپٹو سرمایہ کاری بھی میں پاکستان کی شمولیت, افغانستان میں موجود داعش خراسان کے خلاف تعاون کو وسعت دینا, غزہ امن منصوبے کی حمایت اور قیمتی معدنیات تک امریکی رسائی شامل ہے. یہ ایک گریٹر جو ہے وہ منصوبہ ہے, گریٹر پلان ہے, لیکن یہ ہوا وہیں پہ. دیکھیے کہ یہ صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خوش کرنا اور ان کی خوشنودی کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کرنا. جنرل صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے اور وہ بھی چلتے رہیں اور اردلی سرکار بھی چلتی رہے. پسنی میں موجود بندرگاہ کو پاکستان کے اندرونی علاقوں سے معدنیات کی ترسیل کے لیے ایک نئی ریلوے لائن سے جوڑا جائے گا. اس منصوبے کی لاگت تقریباً $1.2 ارب بتائی گئی ہے, اور اس کے لیے
درکار فائنینسنگ حکومت پاکستان اور امریکی ترقیاتی اداروں کے درمیان مشترکہ طور پر کی جائے گی۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے جو حال ہی میں سعودی عرب سے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس مجوزہ منصوبے کے حامی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چین، امریکہ، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ متوازن سفارتی تعلقات وہ قائم کرنے کے لیے یہ بظاہر بتایا جائے گا کہ ہم سب سے سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چائنا کو خدا حافظ، بائے بائے ٹاٹا، اور امریکہ کو ویلکم، اور اس کے بدلے میں امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ جنرل صاحب کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف کانگریس میں 2 بل پڑے ہیں خاص طور پہ، اور دونوں بل جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق ہیں اور ان پر انفرادی پابندیاں، شخصی پابندیاں لگانے سے متعلق ہیں کہ عمران خان صاحب اس کی رہائی کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ جو سیاسی بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے پاکستان میں اس کے حوالے سے ہے اور کہ وہ بند ہیں، اور دوسرا یہ کہ سیاسی کارکنوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور غیر قانونی ہراستیں، جعلی مقدمات، غیر جمہوری اقدامات، الیکشن چوری، یہ چارج شیٹ ہے، اور اس کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے بھی بل موجود ہے کانگریس میں، اور ایک اور فوجی تعاون کے اعتبار سے بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے وہ بس اتنا ایک ٹویٹ کروا دیتے ہیں کہ جناب یہ 2 بل پڑے ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے، تو ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کیا۔ یہ اب ایک پورے کا پورا فائنینشل ٹائمز کے مطابق جی سیکورٹی معاہدوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ پاکستان کو چین، امریکہ، ایران، سعودی عرب کے ساتھ متوازن سفارتی تعلقات قائم رکھنے میں وہ کہتے ہیں مدد ملے گی۔ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت گوادر میں سرمایہ کاری سے یہ خدشہ ہے کہ گوادر کو چینی بحری اڈے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جب آپ خود ہی، کیونکہ وہ ایک تجارتی بندرگاہ ہے گوادر اور چائنا سے آپ نے تعمیر کروائی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہ فوجی بحری اڈے میں تبدیل ہو جائے گی۔ بھائی جو آپ نے معاہدہ کیا اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے نا، تو لیکن اصل مسئلہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے امریکہ کے سفیر اسلام آباد میں وہ بلوچستان کا وزٹ کیا انہوں نے، اور وہاں سے ایک ویڈیو بیان دیا تھا، باقاعدہ ویڈیو بیان جاری ہوا تھا اور ویلکم بلوچستان کے نام سے، اور اسی وقت چائنا کو بھی کھٹک گیا تھا کہ یہ اصل میں ہمیں سنایا جا رہا ہے، چائنا کو بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہ ہم آ رہے ہیں بلوچستان میں، اور وہ اس وقت سے لے کے یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد سے یہ کام جاری ہے خفیہ معاہدوں والا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے کسی معاہدے کے خلاف تھے اور فوجی اڈے دینے کے خلاف تھے، کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی بیرونی لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا جی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت گوادر میں سرمایہ کاری سے یہ خدشہ ہے کہ گوادر کو چینی بحری اڈا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور پسنی میں ایران اور وسطی ایشیا کے قریب امریکہ کی موجودگی خطے میں امریکی اثر رسوخ کو وسعت دے گی، بالکل دے گی جی، اور امریکہ کے لیے سیکورٹی اور تجارتی مواقع میں اضافہ بھی کرے گی۔ تجارتی مواقع سے زیادہ یہ ایک فوجی اڈا ہے، کیونکہ قطر میں بھی موجود ہے جو فوجی اڈا، سب سے بڑا فوجی اڈا بیرون ملک وہ قطر میں ہے، اور یہاں پہ امریکہ بہت، جب سے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے تب سے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے پاکستان میں ایک فوجی اڈا، ایک فوجی بیس چاہیے، کیونکہ ایران پہ نظر رکھنی ہے، افغانستان پہ نظر رکھنی ہے، اور چائنا پہ نظر رکھنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان پہ نظر رکھنی ہے۔ تو اس کے لیے انہیں فوجی اڈا یہ چاہیے، اور مڈل ایسٹ سارا جو ہے اس پہ بھی، تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی اگلا، فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان کے ایک مشیر نے بتایا کہ ہم اس منصوبے پر چین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ گوادر کے دائرہ کار سے باہر ہے، اور پاکستان کے مشیر نے، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے مشیر نے کہا کہ ہمارے لیے چین کے ساتھ
دہائیوں پرانے تعلقات کو بھی بہترین سطح پر برقرار رکھنا ضروری ہے اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات میں وسعت پیدا کرنا ہوگی۔ تو اس سے تو وسعت پیدا نہیں ہوگی جی، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اس سے بالکل وسعت پیدا نہیں ہوگی، اس سے تو معاملات خراب ہوں گے۔ آگے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فائنینشل ٹائمز نے کہ اب ہم چائنا سے مشورہ نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے جی چائنا سے مشورہ نہ کریں، لیکن پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تو خیال رکھیں۔ کم از کم پاکستان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو نہیں پتا تو پھر کیا فائدہ؟ پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان کو، ریاست پاکستان کے اداروں کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ سوال ہے کہ چائنا کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، بالکل نہ بتائیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو تو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ کوشچن کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ریاست میسوری نامی امریکی کمپنی، ریاست میسوری نامی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز کمپنی جو ہے ایک ریفائنری قائم کرنے کی بھی خواہش مند ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ کمپنی گزشتہ ماہ کراچی اور گوادر کے قریب 2 بڑے بندرگاہی حکام سے ملاقات کر چکی ہے، اور امریکی کمپنی جو ہے USSM معدنیات کی پیداوار اور اس کی ری سائیکلنگ پر کام کرتی ہے، اور یہ توانائی کی پیداواری اور بڑی صنعتوں کے لیے درکار ٹیکنالوجی میں جدت کے لیے اہم ترین امور سر انجام دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد چین پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور پاک بھارت جنگ میں بھی چائنا نے بھرپور سپورٹ کیا پاکستان کو، اور ہم انہی کی سپورٹ کی بدولت، انہی کی کوپریشن کی بدولت اور فل سپورٹ کی بدولت ہم نے بھارت کو کافی ناکو چنے چبوائے، اور وہ آج تک سسک رہا ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے وہ اس کو شامل کیا جا رہا تھا شنگھائی تعاون تنظیم، اور شنگھائی تعاون تنظیم کو مستقبل میں ایک فوجی اتحاد بنانا ہے۔ تو وہ پاکستان، اس میں روس ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان بھی اس میں شامل تھا، ایران بھی شامل تھا، سارے کے سارے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب وہ مکمل طور پر چائنا سے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے چکر میں ہیں، اور دوسری جانب وہ بڑھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک خطرناک کام ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ وہ شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے اونچی جو دوستی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ایشو ہے جی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے کیا، اور جب چین صدر ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس کو واپس حاصل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی، اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ جو عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے نا، اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی کہ افغانستان میں کچھ جگہ مل جائے، نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک میں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کوشش کی تو جگہ نہیں ملی۔ تو اسی لیے اب جو ہے از خود پاکستان جو ہے وہ براہ راست ہی یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ تو چائنا نے گوادر، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لیتے ہیں، امریکہ نے کہا تھا، تو چائنا نے اس کی مخالفت کی تھی، اور چونکہ اب چائنا کے بھی مفادات ہیں بھارت میں، افغانستان میں، تو اس لیے وہ آلریڈی انگیج ہے اس کے ساتھ۔ اور امریکہ نے، اگر امریکہ کو ہم پسنی میں یہ دیتے ہیں تو اس کو چین کس نظر سے دیکھے گا؟ یقیناً چائنا صرف ایک ہی معاملہ ہے، چائنا اس کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اب اس کے ساتھ بٹرے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر رہا، اور اب یہ پاکستان جو ہے وہ یو ٹرن لے رہا ہے اور واپس لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اب یہ ادھر سے سی پیک ہمارا ہو گیا، اتنا سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے چائنا کی، اور گوادر بندرگاہ جو ہے وہ، اور گوادر ایئرپورٹ، یہ سب کچھ چائنا کے پاس، اور اب چائنا پر
नज़र रखने के लिए चाइना यही कहेगा कि ये हम पे नज़र रखने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और हमारे साथ ये दगा किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन अकल के अंधों को ये चीज़ शायद नज़र नहीं आ रही और अभी इनको समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने की पेशकश की जा रही है। इस फ़ौजी अड्डे देने के बारे में भी हमारा कोई भी रियासती इदारा कोई भी वाकिफ़ नहीं है, सिवाय इसके कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इस बात का इल्म है और वही अपना अक्ल कुल इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह के खुफिया मुआहदे कर रहे हैं, खुफिया पेशकशें कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है और वो रीज़न ये है, ओनली वन रीज़न, कि किसी भी तरीके से ये जो इमरान खान साहब का मामला है इसको लटकाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जाए। और चूँकि ये सरकार नाजायज़ सरकार है और इलेक्शन चोरी है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ चुकी है और 2 बिल कांग्रेस अमेरिकन कांग्रेस में पेंडिंग पड़े हैं जनरल साहब के खिलाफ। लिहाजा इमरान खान को दिखा कर, इमरान खान का नाम लेकर डरा कर ये सब कुछ किया जा रहा है और जनरल साहब और शहबाज साहब और उनके पीछे उनके रूह रवान जो उनके बड़े भाई बाबूजी और दुख्तर नेक अख्तर, ये सब के सब आपस में एक और खुफिया माहिदों की भरमार और खुफिया माहिदों के नतीजे में पाकिस्तान की जो असल ये है कि खुफिया माहिदे, पहली बात है खुफिया माहिदे होने ही नहीं चाहिए। दूसरा है कि FW को क्या काम। तीसरा ये है कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है और कौमी ख़जाने में क्या आ रहा है। हम क्यों दोबारा से चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टसल चल रही है उसके दरमियान हम क्यों सैंडविच बनने के लिए तैयार हैं, ये है असल क्वेश्चन। तो लिहाजा कोई हालात वाक़यात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ये जो कुछ किया जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि 28 नवंबर है जी आना और उसकी रीज़न है कि आज 5 अक्टूबर हो गई है और 5 अक्टूबर के बाद आज तकरीबन उनके रह गए हैं 55 दिन रह गए हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के, और 55 दिन पहले कंटेनर भी पहुंचा दिए गए कि हाज़िर जनाब। वो जो आपने देखा होगा एक प्रेजेंट कर रहे थे वाइट हाउस में अभी अमेरिका जनरल साहब, उस पर अच्छा खासा लेते हो रही है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन हमारे लक्षण ऐसे नहीं हैं। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।